बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का बयान जो है वो अस्हाबे काफ के मुतल्लक़ है। जैसा कि मुशरिकीन मक्का ने यहूद मदीना से मिलकर ये सवालात तजवीज़ किए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, रूह के मुतल्लक़, ज़ुल्क़रनैन के मुतल्लक़ और अस्हाबे काफ के मुतल्लक़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरह काफ नाज़िल फरमाकर अस्हाबे काफ के मुतल्लक़ बहुत सी मालूमात जो हैं वो अता फरमा दी। बहरहाल इसमें इख्तलाफ है कि अस्हाबे काफ जो हैं वो किस इलाके या किस ज़माने में गुज़रे हैं। अक्सर रिवायात जो हैं और तारीख़ी रिवायात ज़्यादातर हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ममलिकत उर्दन में ओमान के करीब एक सनसान जंगल में एक गार का पता लगा है, तो हुकूमत वक्त ने महकमा आसार कदीमा के सबब 1963 में उस जगह की खुदाई का काम जारी किया। तो उसमें मिट्टी और पत्थरों के हटाने के बाद हड्डियों और पत्थरों से भरे हुए 6 ताबूत और 2 कब्रें भी बरामद हुई हैं। गार के जुनूबी सिमत में पत्थरों पर कुंदा कुछ नकूश भी दरियाफ्त हुए हैं जो बाज़ नतीनी ज़बान में हैं। यहाँ के लोगों का ख्याल है कि यही जगह रकीम है और इसी के पास अस्हाबे काफ की ये गार मौजूद है। बहरहाल हकीमुल उम्मत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इसी तरफ गए हैं कि इनका ज़माना जो है वो 250 ईस्वी था, फिर 300 साल तक ये लोग सोए रहे तो मजमुआ 550 हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 570 ईस्वी में हुई। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 20 साल पहले ये वाक़या उनके बेदार होने का पेश आया। और तफसीर हक्कानी में भी इनका मकाम शहर जो है वो तरतूस करार दिया गया है जो एशिया कोचक में था, अब उसके खंडरात मौजूद हैं। वल्लाहु ताला आलम। ये तो तारीख़ी रिवायात थी। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो अस्हाबे काफ के मुतल्लक यानी बातें इरशाद फरमाई हैं उनका खुलासा ये है कि अस्हाबे काफ बादशाहों की औलाद हैं और अपनी कौम के सिरदार थे। सारी की सारी कौम बुत परस्त थी। एक रोज़ उनकी कौम अपने किसी मजहबी मेले के लिए शहर से बाहर निकली जहाँ उनका सालाना इज्तिमा होता था। वहाँ जाकर ये लोग अपने बुतों की पूजा पाठ करते और उनके लिए जानवरों की कुर्बानी देते थे। इनका बादशाह एक जब्बार जालिम दकियानूस नामी था जो कौम को इस बुत परस्ती पर मजबूर करता। इस साल जब कि पूरी कौम इस मेले में जमा हुई तो ये अस्हाबे काफ नौजवान भी पहुँचे और वहाँ अपनी कौम की ये हरकतें देखीं कि अपने हाथों के तराशे हुए बुतों को खुदा समझते हैं और उनकी इबादत करते हैं और उनके लिए कुर्बानी करते हैं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्हाबे काफ को ये अक्ल सलीम अता फरमाई कि कौम की इस अहमकाना हरकत से उनको नफ़रत हुई और अकल से काम लिया तो इनकी समझ में आ गया कि ये इबादत तो सिर्फ इस ज़ात की होनी चाहिए जिसने ज़मीन व आसमान और सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। ये ख्याल बैक वक्त उन चंद नौजवानों के दिल में आया तो उनमें से हर एक ने कौम की इस अहमकाना इबादत से बचने के लिए इस जगह से हटना शुरू किया। उनमें सबसे पहले एक नौजवान मजमे से दूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसके बाद दूसरा,
پھر اس کے بعد تیسرا، اسی طرح درخت کے نیچے اصحاب کاف جو ہیں وہ بیٹھتے رہے، لیکن ان میں آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ان کے دل کے اندر ایمان تو پیدا ہوا تھا لیکن ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ لوگ بامی اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق اور افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر اس عالم یعنی دنیا کے اندر ابدان میں پڑتا ہے۔ جن روحوں کے درمیان اول سے مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور جن میں یہ مناسبت اور بامی توافق نہ ہوا ہو بلکہ وہاں علیحدگی رہی ہو، ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی۔ اس واقعے کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خیال پیدا ہوا اور اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے مگر ہر ایک اپنے عقیدے کو دوسرے سے اس لیے چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بادشاہ کے پاس مخبری نہ کر دے اور میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ کچھ دیر سکوت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی، ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ ہو کر یہاں پہنچے تو اس کا کوئی سبب ضرور ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں۔ اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے میں نے اپنی قوم کو جس دین اور مذہب اور جس عبادت میں مبتلا پایا مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور یہی خیال ہے جس نے مجھے قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہنچایا ہے۔ اب یہ ایک متحد خیال جماعت ایک دوسرے کے رفیق اور دوست بن گئے اور انہوں نے اپنی ایک الگ عبادت گاہ بنا لی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے۔ مگر آہستہ آہستہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف اور خطر کے اپنا عقیدہ توحید جو ہے وہ بیان کر دیا اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دے دی۔ اسی کا بیان قرآن مقدس کی آیات میں اس طرح آیا ہے، وَرَبَطْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ جب ان لوگوں نے بادشاہ کو بباک ہو کر دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی تاکہ یہ لوگ اپنے معاملے میں غور کریں، اور غور کرنے کے لیے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دے دی کہ تم نوجوان ہو، میں تمہارے قتل میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے۔ اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین اور مذہب پر آ جاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومنین بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لیے راہ فرار کھول دی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ اصل میں یہ لوگ صحیح مسیح دین پر تھے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جس بادشاہ کا واقعہ ہے وہ دقیانوس، اس کا نام جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے اصحاب کاف کے نکلنے کے وقت یعنی جب وہ غار کی طرف گئے تھے تو اس وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس
اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا اور اس پر صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس مملکت پر اللہ رب العزت کے نیک بندوں اور توحید پرستوں کا غلبہ ہو گیا، اور اس وقت جو نیک اور صالح بادشاہ تھا اس کا نام تاریخی روایات میں بیدو سیس لکھا ہے۔ اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے۔ ایک فرقہ اور ایک جماعت جو ہے اس کی منکر ہو گئی کہ یہ بدن گلنے سڑنے دوبارہ ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد زندہ نہیں ہو پائیں گے۔ بادشاہ وقت بیدوسیس کو اس کی بڑی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے۔ جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے لباس فاخرہ اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے انتہائی الحاح اور زاری کے ساتھ یہ دعا شروع کی کہ یا اللہ کوئی ایسی تدبیر پیدا فرما دے کہ جس سے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ حق پر آ جائیں۔ ایک طرف یہ بادشاہ گریہ اور زاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ اصحاب کاف بیدار ہوئے، اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جس کا نام تلمیحہ تاریخی روایات میں آتا ہے اس بازار میں بھیج دیا تاکہ وہاں سے کوئی کھانا وغیرہ خرید کر لائے۔ جب وہ تلمیحہ دکان پر پہنچا اور کھانے کی اشیاء خرید لیں تو اس نے 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ جو ہے وہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا ہے، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے۔ اس نے انکار کیا کہ یہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا ہے نہ کہیں سے لایا ہے، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے ایک نیک اور صالح اللہ والا آدمی تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ کے اندر کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کاف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور ان کے پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ شاہی دفتر کے اندر کچھ ایسے مومن لوگ بھی موجود تھے جو دل سے تو بت پرستی کو برا سمجھتے تھے اور اصحاب کاف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ایسا ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی۔ اس تختی کا نام رقیم ہے، جس کی وجہ سے اصحاب کاف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض اس بادشاہ نے اس واقعے کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کس طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس لیے تلمیحہ سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس پر بڑا خوش ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو دنیا
یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین آ جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ بہت سے اہل شہر کو مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو تلمیحہ نے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان اور موحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ آ گیا ہے۔ اس کے مطابق تلمیحہ نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے۔ وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اور ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے دی۔ مختصر طور پر یہ ان کے حالات ہیں۔ تو بہرحال اہل شہر کو جب یہ واقعہ عجیبہ اللہ رب العزت کی قدرت کا سامنے آ گیا تو سب کو یہ یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصے تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی اور تندرست اٹھا دے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر ان اجسام کو زندہ کر دے۔ اس لیے تمام کے تمام لوگ جو اس بات کے منکر تھے واپس آ گئے کہ اللہ رب العزت واقعتاً دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 7 اصحاب کہف ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ ویسے تو اختلاف ہے کہ کتنے تھے، لیکن جہاں قرآن مقدس نے آیت کریمہ کو ختم کیا ہے وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 7 ہیں۔ ان کے اسماء گرامی بھی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے۔ صحیح حدیث کے اندر جو اصحاب کہف کے نام ہیں اس کو مختصر طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ اسماء گرامی یہ ہیں: سلمینہ، تلمیخہ، مرتونس، سنونس، ساری نونس، زوانواس اور کاستا تیونس یہ اصحاب کہف کے نام ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے اسماء گرامی کو بطور برکت کے اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ انسان آج بھی جو منکر ہیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، وہ اس واقعے کو دیکھ کر یقین کر سکتے ہیں کہ واقعتاً اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر لیں گے۔ قرآن پاک میں تو بارہا اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، علی اللہ توکلنا۔